Story time. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम इमाम साहब बैतुल फतूह मुकर्रम नसीम अहमद बाजवा साहब के साथ कर रहे हैं। आज इमाम साहब आपको स्टोरी सुनाएंगे। इमाम साहब पहले तो आपको खुशामदीद, आप एक दफ़ा फिर हमारे प्रोग्राम में आए, शामिल हुए। तो आज की स्टोरी आपसे सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा उसका ताल्लुक़ हुज़ूर अय्यदल्लाह तआला बिन अज़ीज़ के एक खुतबे के साथ है जो अभी पिछले दिनों में हुज़ूर ने दिया है। तो इसलिए उससे पहले मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूँ। ये है कि अगर आप दो काम कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह ताला को भी बहुत प्यारे होंगे और आप बहुत लायक बन जाएंगे और बड़े बड़े काम इंशाअल्लाह कर लेंगे। और वो दो काम पता क्या है? पहला तो ये है कि हुजूर का खुतबा जो है उसको बड़े गौर से सुना करें, हर खुतबा, और हो सके तो उसको नोट करें। फिर उसके जो हुजूर बातें कहते हैं कि ये करो, फिर उस पर अमल भी करना है सारा वीक ख़ास तौर पर, लेकिन फिर बाद में भी। दूसरा काम जो है वो ये कि हुजूर को हर हफ्ते ख़त भी लिखें और उसमें ये लिखें कि हुजूर मैंने आपका खुतबा सुना और उसमें आपने ये कहा था कि ये करो, तो मैंने ये किया है, तो मेरे लिए दुआ करें। ठीक है? अगर ये दो काम आप कर लो ना बाकायदा, तो इंशाअल्लाह ताला और बहुत अच्छे बच्चे बन जाएंगे और अल्लाह ताला भी आपको बहुत प्यार करेगा। अब ये जो स्टोरी है उसका ताल्लुक़ इस बात से है कि जो पिछले 3 खुतबे हुजूर ने दिए हैं, आपको पता है वो किस सब्जेक्ट के ऊपर थे? वो जो अमेरिका में फ़िल्म बनी है ना इस्लाम के ख़िलाफ़ और आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, तो उसके मुतालिक हुजूर ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें एक बात आपने ये बताई कि हमें आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दरूद भेजना चाहिए। फिर आपने बताया कि आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक जो किताबें लिखी गई हैं ना उनको पढ़ें, और फिर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करते थे उस तरह हमें भी करने चाहिए। फिर एक हुजूर ने ये भी बताया कि एक ख़ास किताब जो हुजूर ने बताई उसका नाम है लाइफ ऑफ मोहम्मद। ये हज़रत खलीफतुल मसीह सानी हज़रत मिर्ज़ा बिशरुद्दीन महमूद अहमद साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखी थी, जो आपको पता है ना दूसरे खलीफा थे। पता है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दूसरे खलीफा हज़रत मिर्ज़ा बिशरुद्दीन महमूद अहमद साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने एक किताब लिखी लाइफ ऑफ मोहम्मद। ठीक है? वो असल में तो उर्दू था, उसका तर्जमा है। तो हुजूर ने फरमाया इस किताब को ख़ुद भी पढ़ें और दूसरे लोगों को पढ़ने के लिए दें, ख़ास तौर पर गैर मुस्लिमों को, जो जिनको पता ही नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अच्छे और कितने आला इंसान थे, उनको ये किताब दें आप। तो वो किताब ये है, मैं आपको दिखाने के लिए भी लाया हूँ। इसका नाम है लाइफ ऑफ मोहम्मद। ठीक है? तो इसको आप ख़ुद भी पढ़ें और इसको अपने टीचर्स को भी दें और लाइब्रेरियों में भी रखाएँ और भी जितने लोगों को आप दे सकते हैं दें। अब इसमें से मैं एक स्टोरी आपको बताने लगा हूँ और उसका ताल्लुक़ दुआ के साथ है, क्योंकि हम लोग समझते हैं और कुरान शरीफ में यही बताता है कि अल्लाह ताला उन लोगों को प्यार करता है जो कि बहुत दुआएं करने वाले लोग होते हैं। चुनांचे आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या बताने जा रहा हूँ और उसका ताल्लुक़ है ग़ज़वा बदर के साथ। अब ये ग़ज़वा बदर क्या चीज़ है? वो जो काफ़रों और मुसलमानों के दरमियान जो पहली जंग हुई थी ना, जंग समझते हैं ना, बैटल, तो वो उस बैटल का नाम क्या है? बैटल ऑफ बदर। सुना है ना आपने नाम ये? अच्छा, इसको क्यों बैटल ऑफ बदर कहते हैं? इसलिए कि ये जिस जगह पे ये बैटल हुई थी वो उस जगह का नाम बदर है। वहाँ एक कुआं होता था और वो जिसका कुआं था ना, जिस शख्स का, उसका नाम बदर था। फिर उसके नाम की वजह से उस कुएँ का नाम बदर बन गया और अब फिर वहाँ जो कि ये बैटल हुई उस जगह पे, तो ये उसको बैटल ऑफ बदर कह देते हैं, या जंग या ग़ज़वा बदर। ये ग़ज़वा का लफ्ज़ जो होता है ना, वो उस जंग के ऊपर बोला जाता है जिसमें रसूल पाक भी शामिल हो। ये ख़ास बात है। अच्छा, ये बदर कहाँ है? ये मदीने से तकरीबन 80 मील साउथ जनूब की तरफ है ये जगह। बहरहाल वाक़या ये हुआ
کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا. آپ تو نہایت ہی ایک پیسفل انسان تھے، امن والے انسان تھے، محبت کرنے والے انسان تھے، رحم کرنے والے تھے. اس لیے آپ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کسی سے جنگ کریں، لڑائی کریں. تو یہ تو جو کافر تھے وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئے مدینے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ اب تم بھی اپنا ڈیفینس کر سکتے ہو، تم اپنا دفاع کر سکتے ہو اپنے آپ کو، اپنی جان بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ اس جنگ میں اتنا بڑا فرق تھا کہ ایک طرف کافر جو تھے ان کی پتہ تعداد کتنی تھی؟ کسی کو پتہ ہے کتنے کافر تھے اس میں جو مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئے تھے؟ 1000. اور دوسری طرف مسلمان کتنے تھے؟ 313. تقریباً 3 ٹائمز کافر زیادہ تھے. اور پھر یہی نہیں، وہ بڑے ایکسپرٹ لوگ تھے، وہ جانتے تھے جنگ کیسے کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو وہ عام لوگ تھے. پھر یہ ہے کہ ان کے پاس بڑے بڑے ویپنز تھے جو بھی اس زمانے کے ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ کہ ان کے پاس 100 گھوڑے بھی تھے جو تیز رفتاری کے ساتھ یعنی حملے کر سکتے تھے. ادھر مسلمانوں کے پاس پتہ کتنے گھوڑے تھے؟ صرف 2. کتنا فرق ہے. اب باوجود اس ساری باتوں کے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں فتح دوں گا، میں تمہیں وکٹری دوں گا. اب جب یہ شروع ہوا جنگ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ یہ صورت ہے تو آپ نے ٹھیک ہے جنگ کی تیاریاں بھی کیں، جتنی بھی ضروری تھیں جو کر سکتے تھے وہ کیں، یہ نہیں کہ آپ ایسے ہی علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے. لیکن آپ کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نے ہمیں فتح دینی ہے، اس لیے آپ نے فوراً یہ کیا کہ ایک خیمے میں گئے اپنے اور وہاں جا کے بہت دعا کرنے لگ گئے. اتنی دعا کر رہے تھے کہ لکھا ہے کہ آپ کا جسم کانپ رہا تھا. اپنے ہاتھ آپ نے ایسے سامنے اللہ کی طرف کیے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا اور اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کی، اور خوب رو رہے تھے، رو کے دعا کر رہے تھے. ایسے نہیں جو زبانی باتیں کر رہے ہیں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے تھے، دعا یہ تھی، ایک تو ہے اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہم سے کہ ہمیں تو فتح دے گا تو اس وعدے کو پورا کر دے، اور کوئی ایسا ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو جس کے نتیجے میں تیرا یہ وعدہ پورا نہ ہو. اور دوسرا یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر یہ لوگ آج مسلمان جو تھوڑے سے مسلمان ہیں 313، اس وقت تو صرف اتنے مسلمان تھے نا، اور تو کوئی مسلمان تھے ہی نہیں. تو حضرت وسلم کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو حضور کہ یا اللہ اگر یہ لوگ آج سارے فوت ہو گئے، مر گئے، اس جنگ میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو پھر اس دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. یہ دعا بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر یہ لوگ شہید ہو گئے تو پھر دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، تیری ورشپ کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. یہ دعا تھی آپ کی، بار بار یہ دعا کر رہے تھے. بہر اللہ تعالیٰ نے حضرت وسلم کی دعاؤں کو سنا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور وہ جو کافر تھے وہ بھاگ گئے. اور جب بھاگے ہیں تو وہ اپنے پیچھے جو ان کے جو آدمی مارے گئے تھے نا ان کو پیچھے چھوڑ گئے، اور کئی جو ہیں وہ ادھر رہ گئے، جب پیچھے ان کو مسلمانوں نے پرزنر بنا لیا، قید کر لیا. ٹھیک ہے. اور پتہ ہے کتنے لوگ ان کے مارے گئے اور کتنے مسلمانوں کے شہید ہوئے؟ کسی کو پتہ ہے؟ 70 لوگ ان کے مارے گئے اور مسلمان 14، صرف 14 جو ہیں وہ شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی مسلمانوں کی حفاظت کی. اور اس کے علاوہ کوئی 70 جو کافر تھے وہ قید بھی ہو گئے، یعنی گرفتار بھی کر لیے گئے یا پریزنر بن گئے. ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن میرا مطلب کہنے کا ہے کہ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، باوجود اس کے کہ وہ بالکل تھوڑے لوگ تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ہے دعاؤں کا اثر کہ جو لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مدد کرتا ہے ان کی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی
تو خدا تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا. 1000 جو اینجلز ہیں وہ بھی اللہ نے بھیجے. ٹھیک ہے, وہ عام لوگوں کو تو نظر نہیں آتے, لیکن بعض لوگوں نے ان کو کشف میں, ویژن میں ان کو دیکھا بھی. بہرحال وہ علیحدہ بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اب اس سارے واقعے سے جو باتیں ہمیں, جو سبق ملتا ہے ہمیں, لیسن, اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں کیا لیسن سے ملتا ہے. پہلا لیسن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر آپ سے میں پوچھوں گا بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پہلا لیسن تو یہ ہے کہ آج دیکھیں حضرت مسیح موعود اسلام کو اللہ نے بھیجا ہے اور ہم نے آپ کو مانا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اس لیے تاکہ ساری دنیا میں اسلام کو غالب کیا جائے, یعنی سارے لوگ مسلمان ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود اسلام کو بھیجا ہے. اب یہ بہت بڑا کام ہے, اور ہم تھوڑے سے لوگ ہیں, اور اس دوسرے مقابل جو مخالف ہیں بہت ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ہی فتح دے گا. اور پتہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ اس وقت ہر سال 5-5 لاکھ لوگ کم از کم احمدی ہو جاتے ہیں. پہلے بعض دفعہ زیادہ بھی ہوئے ہیں, لیکن اس وقت بھی حضور نے جو پچھلے خود جلسہ سالانہ میں بتایا تھا نا کہ کتنے لوگ احمدی ہوئے ہیں, دوسرے دن کی اسپیچ میں بتایا تھا, تو پتہ کتنے تھے؟ 5 لاکھ. 5 لاکھ پتہ کتنے ہوتے ہیں؟ 500,000, 500,000 ایک جسٹ ان 1 ایئر. دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ لوگ احمدی ہوئے. اب جو ہمارے مخالف ہیں وہ تو کبھی ان کو جب موقع ملتا ہے کبھی ادھر کسی کو شہید کر دیا, کبھی اس کو ادھر مارا, کسی کو یہ کیا ہو, لیکن اس کے مقابلے پہ اللہ تعالیٰ بے شمار لوگ جو ہے احمدیت میں داخل کر رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں فتح دینی ہی دینی ہے اور دے رہا ہے. لیکن اب سبق یہ ہے اس سارے واقعے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کو سنایا ہے, ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دعائیں کریں, بہت دعائیں کریں. یہ ہماری فتح دعاؤں کے ساتھ ہے. اس لیے رو کے دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے, اور یہ دعا کرنا کہ اللہ یہ لوگ جو ہیں, ہم لوگ جو ہیں, ہم اس لیے ہیں کہ ہم اے اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے ہیں. اب یہ دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک جو کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اگر یہ لوگ سارے شہید ہو گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا زندہ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت کریں. اگر وہ عبادت نہ کریں ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں دنیا میں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں باقاعدہ پڑھیں, جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ تہجد پڑھیں, اور بھی قرآن شریف پڑھیں. قرآن شریف میں جو باتیں لکھی ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو, وہ سب جو کرنے کے کام میں کریں, جو نہ کرنے کے ہیں وہ نہ کریں, اور ایک اچھا اگزامپل بنے. جہاں بھی اب ہوں, اسکول میں بھی ہوں, تو بچے دوسرے بچے دیکھیں ہمیں تو کہیں یہ تو بڑے ڈفرینٹ بچے ہیں, اتنے اچھے بچے, کسی کو تنگ نہیں کرتے, ہر اچھی بات جو ہے اس کو مانتے ہیں, کوئی برا کام نہیں کرتے. اس طرح کے اگر ہم ہوں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا, ہماری دعائیں بھی سنے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت دعائیں کرنی چاہیے. تو یہ ہیں چند سبق جو اس واقعے میں ہیں, اور اگر ہم اس کو یاد رکھیں اور دعائیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے گا کہ ہم بھی اس فتح میں کچھ کام کر سکیں. دیکھیں فتح تو ہونی ہے جماعت کی, ساری دنیا میں اسلام نے غالب آنا ہے, جماعت احمدیہ کے ذریعے آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اگر ہم یہ دعائیں کریں گے نا, پتہ کیا ہوگا, پھر ہمیں بھی کام کرنے کا موقع ملے گا. یہ بات ہے, ورنہ کوئی اور کام کر جائے گا اور ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سٹوری کو یاد رکھیں گے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں. جزاکم اللہ وسلم. جزاک اللہ. امام صاحب کیا سیکھا آپ سب نے آج کی سٹوری سے؟ کون بتائے گا؟ جی نوال. کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے صحیح طرح دعا کرتے ہو تو وہ آپ کی مدد کرتے ہیں. بالکل, جب بھی آپ اللہ میاں سے دعا کرتے ہیں, ہمارا مذہب ہی یہی ہے, ہمارا یقین ہی یہی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں. شاباش نوال. اور جی سوسن, آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا ہے کہ بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. بالکل. آپ کو یاد ہے جب ہمارے پیارے خلیفہ بنے تھے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید تعالیٰ بنصر العزیز, تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا تھا ہمیں کہ دعائیں کریں, بہت دعائیں کریں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت فرما دے. یاد ہے آپ سب کو؟ جی کافیہ, آپ نے کیا سیکھا آج کی اس سے؟ میں نے
کیا کہ کب آپ دعائیں کرتے ہو آپ کو مل جاتا ہے کیا ہے اللہ میں آپ کو دیتے ہیں کیا کب آپ دعائیں کرتے ہو اور پھر کیا کب آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے آپ اللہ میں سے دعا کرتے ہو پھر اللہ میں آپ کو دے دیتا ہے دعا. بالکل اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں پوری کرتا ہے نا. جی آگے دیں مائک. دعا کرنی ہوئے گی اللہ میاں سے دعا کریں. ہاں جی اللہ میاں سے دعا کرنی ہوگی. جی سبیہ. لیتے ہیں کچھ بھی مانگنا ہو تو اللہ میاں سے مانگتے ہیں ہے نا. اچھا کون نظم سنائے گا؟ آج ماریا کی نظم ہے. دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل برمانے دو یہ درد رہے گا بن کے دوا تم صبر کرو وقت آنے دو عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سینچے بغیر نہ پنپیں گے اس راہ میں جا کی کیا پرواہ جاتی ہے گر تو جانے دو. جزاک اللہ. اور کون سبیہ نے سنانی ہے آج؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد. جزاک اللہ. آج کاشفہ کچھ بنا کے لائی ہیں. جی کاشفہ. تھا شاباش. اور کون بنا کر لایا ہے؟ میں یہ بنا آپ یہ بنا کے لائی ہو. یہ کیا بنایا آپ نے؟ گریپس بنائے ہیں اتنے کلرفل. جی اوکے شاباش. اب باری ہے ای میل کی. ہمیں بینین سے لکوسا ریجن سے بھیجی ہے یہ ای میل خاقان احمد عارف، طلحہ محمود عارف، فرحان احمد عارف. اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہم پہلی بار سٹوری ٹائم میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری طرف سے پیارے حضور کی خدمت میں محبت بھرا سلام اور دعا کی درخواست ہے، اور MTA کے ذریعے تمام ناظرین کو بھی السلام علیکم. ہم یہ پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری پینٹنگز کو اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. بالکل بیٹے، آپ لوگ جو بھی ہمیں بھیجتے ہو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بھیجیں. انہوں نے ایک ڈرائنگ کی تھی اپنی، ایک لینڈسکیپ بنایا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے اپنی بھی بھیجی ہے. یہ تینوں بھائی ہیں، اور یہ ان کے دوسرا بھائی ہے طلحہ، اور یہ انہوں نے بھی کچھ ٹریز ہی بنائے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ آپ کا. اس کے علاوہ ہمیں اسد محمود بٹ،
ثاقب محمود بٹ، صوفیہ بٹ، عدیل احمد بٹ ہیمبرگ جرمنی سے بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہن بھائی آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم وقف نو میں ہیں، اور ہم یاد رکھتے ہیں وہ سب جو آپ ایم ٹی اے پر دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایم ٹی اے کی ٹیم کو جزا دے کہ آپ ہمارے لیے اتنے اچھے پروگرام لے کر آتے ہیں، جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ ہمیں فیجی سے تنزیلہ صبا نے اور جاذبہ نعیم نے بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ہمارا یہ پروگرام بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں صوفیہ عطا نے ای میل بھیجی ہے جرمنی سے، اور وہ 4 کلاس میں پڑھتی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ہمارا یہ پروگرام بہت پسند ہے۔ جزاک اللہ آپ سب کا، آپ ہمیں ای میل بھیجتے ہیں اور آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے۔ جیسا کہ آج امام صاحب نے کہا کہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے اگر آپ دعائیں کریں گے، آپ خدا تعالیٰ پہ یقین رکھیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ پیارے حضور کو باقاعدہ خط لکھیں گے، اور جو خطبے ہر ہفتے پیارے حضور ہمیں دیتے ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ سارے بچے جو ہمیں ایم ٹی اے پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv، اور ہمارا ایڈریس ہے storytime MTA International 16 گریسٹن ہال روڈ، پوسٹ کوڈ ہے SW18 5QL لنڈن UK۔ اس کے علاوہ آپ یہ پروگرام یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ٹائپ کیجئے MTA آن لائن 1 اسپیس اسٹوری ٹائم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔